अस्सलाम वालेकुम। आज 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर का दिन और अटूट रिश्तों और लाजवाल मोहब्बतों की तजदीद का दिन। एक ऐसा दिन कि जब एक और नए वलवले के साथ मकबूजा कश्मीर की आवाम भारतीय गासिब फ़ौज और भारतीय हुकूमत के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार है। और इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है कि भारत में आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A की एब्रोगेशन के बाद, इसकी मनसूखी के बाद जो एक जुदागाना तशख़्ख़ुस था मकबूजा वादी का, उसको ख़त्म कर दिया और वहाँ पर आबादी के तनासुब को भारत अपने फेवर में लाने की कोशिश कर रहा है। जो मुस्लिम अक्सरियती वहाँ की आबादी है उसको उसका तशख़्ख़ुस मस्ख़ करने की कोशिश कर रहा है। और ये ज़ाहिर है कि 5 अगस्त 1999 को उसने ये कार्रवाई की। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि एक नई वलवला अंगेज़ी और एक जद्दोजहद जो है वो कश्मीरी तहरीक जो है इसको इस वक्त मिल चुकी है। लेकिन फिर भी इस वक्त वो तमाम आलमी इदारे, वो जमहूरियत के और इंसानी हुकूक़ की जो आलमी इदारे और जो बड़े चैम्पियन बनते हैं वो यकसर फरामोश कर चुके हैं मसला कश्मीर को। आज के प्रोग्राम में इसी दिन की मुनासबत से हम बात करेंगे। इस वक्त मिसाल मलिक जो कि हुर्रियत रहनुमा हैं और एक इंतहाई तवाना आवाज़ है इस वक्त दुनिया भर में कश्मीर के हवाले से, कश्मीर कॉज के हवाले से भारतीय गासिब और उनकी जो जारियत है उसके ख़िलाफ़ डट जाने वाली आवाज़ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। साथ ही हमें फ़रहत अली मीर साहब भी ज्वाइन करेंगे। आप साबिक ब्यूरोक्रेट आज़ाद जम्मू कश्मीर, लीगल एक्सपर्ट भी हैं। इसके साथ साथ आप चेयरमैन आज़ाद कश्मीर सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी रहे हैं और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आज़ाद जम्मू कश्मीर भी रहे, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। कर्नल असद महमूद रिटायर्ड भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनके तज्ज़िये से भी हम जो है मुस्तफ़ीद होंगे। साथ ही साथ अल्ताफ़ भट्ट साहब जो कि हुर्रियत रहनुमा हैं वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले मिसाल मलिक साहिबा आपकी तरफ आता हूँ। प्रोग्राम में सबसे पहले तो हमें आप आगाह कीजिएगा, आप तक क्या इत्तलात हैं हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक साहब की खैर व आफ़ियत के हवाले से? किसी किस्म का कोई राब्ता, उनके हवाले से कोई ख़बर, अगर कोई अच्छी चीज़ है तो ज़रूर हमें बताइए। देखिए, अनफॉर्चुनेटली से पिछले 4 सालों से हिंदुस्तान की सरकार ने कोई इजाज़त नहीं दी कि उनसे हमारी टेलीफोन पे बात हो, मेरी या बेटी की, या उनसे कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस हो, या कोई लेटर हम भेज सकें, या कोई उनकी तरफ से कोई लेटर या टेलीग्राम आए, या कोई पर्सनली मिल सकें। तो जो इन्फॉर्मेशन मेरी मदर इन लॉ के थ्रू जो भी मिलती है, क्योंकि उनको महीने में एक दफ़ा बात करने की इजाज़त थोड़ी देर के लिए दी जाती है, तो उनकी हालत तो बहुत ही वीक है। एक डेथ सेल में एक इंसान को रखा हुआ है पिछले 4 साल से ऑलमोस्ट, और फिजिकल और मेंटल टॉर्चर हो रहा है। तो केसेस भी आपने देख ही लिए उनके खिलाफ, एक के बाद एक जो है फ्रॉडुलेंट चार्जेस के ऊपर फिक्टिशियस केसेस किए हुए, पॉलिटिकल वेंडेटा के। तो जस्टिस तो कोई उम्मीद ही नहीं है यहाँ पे। तो कोई इंटरनेशनल जो कवानीन है या आर्मी जो इंसानी हकूक़ हैं उनकी तो हर लिहाज से जो है वो ब्लेटेंट वायलेशन कर रहा है इंडिया, स्पेशली राइट्स ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स के कॉन्टेक्स्ट से अगर हम देखें। दे आर सिग्नेटरी टू जिनेवा कन्वेंशंस ऑन द राइट्स ऑफ प्रिजनर्स। जी, हम दुआ गो हैं उनकी और उन समेत तमाम कश्मीरियों की खैर आफियत के लिए। ये बताइएगा, 5 फरवरी तो हम मनाते हैं, ये 5 अगस्त 2019 के बाद से अब तक जो एब्रोगेट वहाँ पर हुआ, उन्होंने अपने ही कानून को ख़त्म किया और तशख़्ख़ुस जो है, एक जुदागाना जो हैसियत है इस मकबूजा वादी की, उसको रोंद डाला। तब से अब तक के जो हालात हैं उन हालात को दुनिया क्यों नहीं देख रही? देखिए, हालात तो इतनी तेजी से बदल रहे हैं, जैसे स्पीड ऑफ लाइट पे, जिस स्पीड पे हिंदुस्तान वहाँ पे कत्लेआम कर रहा है 5 अगस्त के बाद, जो आर्टिकल 370 35A को किया है रिवर्स, इन्होंने एब्रोगेट किया है। फिर उसके बाद इन्होंने वहाँ पे 50 लाख इंडियंस को वहाँ की शहरियत दे दिया है, हमारे जो स्टेट सब्जेक्ट छीन लिए कश्मीरियों के, और जो राइट है उनका, हमारा प्रॉपर्टी का राइट वो छीन लिया है, वोटर राइट इंडियंस को मिल गए, और डिलिमिटेशन कर रहे हैं, यूनियन टेरिटरी बना रहे हैं। फिर उसके साथ साथ 5000 स्पॉट्स उन्होंने लोकेट किए जहाँ पे इन्होंने डीमार्केट करनी है मस्जिदें, और वहाँ पे वो अपने मंदिरों की तामीरें शुरू करें। तो हर लिहाज से अब देखें, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस जितने भी राइट्स हैं वो सारे के सारे उनके जो है वो स्नैच किए जा रहे हैं। और इसके
کے اوپر کوئی انٹرنیشنل انٹرونشن آ نہیں رہی، جو سب سے خوفناک بات ہے. نہیں تو مطلب یہی تو ہے، اس کا حل کیا ہے؟ کس طریقے سے ایک انٹرنیشنل انٹرونشن کس طریقے سے آئے گی، کس لیول پہ آئے گی؟ جب یونائٹڈ نیشنز کچھ نہیں کر پا رہی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں اس کا حل ایک ہی ہے. یونائٹڈ نیشنز یوکرین کے معاملے میں وہ پوری دنیا کھڑی ہو گئی ہے، سینکشنز کی بات کرتی ہے، اور جہاں جہاں وہ سمجھتے ہیں جو ان کو سوٹ کرتا ہے وہاں پہ سارے قوانین ان کے چل پڑتے ہیں انسانی حقوق کے اور انٹرنیشنل یونیورسل جورسڈکشن کے. مگر کشمیر پہ وہ یہ کہتے ہیں کشمیر کا ہمیں کیا ہے، بس پیپر کی حد تک، رپورٹ کی حد تک. تو اٹس اے نیوکلیئر ٹیکنگ ٹائم بام. ان کو اپنے لیے اگر کشمیریوں کا نہیں سوچ رہے تو انڈیا ایک بڑی مارکیٹ ہے، تو ایٹ لیسٹ دے شوڈ بی کنسرنڈ اباؤٹ global peace and securities, because that is linked to this nuclear ticking time bomb جو تھرڈ ورلڈ وار کی طرف مودی کی RSS سرکار لے کے جا رہی ہے. اگر اس کے اوپر نہیں یہ آپ نے یوکرین کی مثال دی، اس سے پہلے ایسٹ تیمور کا جو معاملہ تھا وہ تو انہوں نے حل کر لیا. یوگوسلاویا، اس کا روانڈا کا دیکھیں، بہت سے ایسے ممالک ہیں جس کے اندر انہوں نے اپنے انٹرنیشنل ایڈ ہاک کرمنل ٹریبیونلز بنائے ہیں اور بہت کچھ کیا ہے انہوں نے جہاں جہاں یہ ایکشنز لیتے ہیں. مگر جہاں کشمیر کی بات آتی ہے اس کے اندر تو آپ نے دیکھا ہے کہ ان کا ایک سلیکٹیو اور کرمنل سائلنس آتا ہے. بٹ فار ہاؤ لانگ ول اٹ کنٹینیو؟ Nuclear codes were exchanged on 27 February 2019 between India and Pakistan, and now we have China also, 3 nuclear countries. So what about the Islamic bloc? Sorry? جو اسلامک بلاک ہے، اسلامک ممالک، اسلامک بلاک کی بھی جو ہیوی انویسٹمنٹس ہیں انڈیا میں، آئی تھنک ان کے اوپر بھی بہت بھاری فرض بنتا ہے کہ اگر وہ اپنی انویسٹمنٹ کو بھی سیف گارڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ جو جنگ کا خطرہ منڈلا رہا ہے اس کو روکنے کے لیے کشمیر کا ہی مسئلہ ہے، اس کو انڈیا کے اوپر پریشر ڈالیں کہ وہ تھریٹ ہی دے دیں اپنے عرب ورلڈ جو ہے، سلائٹ تھریٹ ہی دے دیں اپنے بزنس کے حوالے سے. تو میں نہیں سمجھتی کہ انڈیا جو ہے وہ اسی طرح کی حرکتیں کرے گا، بلکہ وہ ریورس کر دے گا. اپنے عرب ورلڈ اور مسلم امہ اور جو انٹرنیشنل کمیونٹی جو وہاں انویسٹ کر رہے ہیں ان سب کے آئی تھنک جو اکنامک انٹرسٹ نتھی ہیں وتھ پیس آف دا ریجن، اور پیس کی طرف اگر وہ نہیں لے کے جائیں گے وچ از تھرو کشمیر، تو آئی تھنک وی آر ہیڈنگ ٹورڈز کمپلیٹ اکھنڈ بھارت کی ایسکلیشن فردر ٹورڈز آزاد کشمیر اینڈ جی بی. ٹھیک. جبکہ انڈیا نے جو تمام اس نے کھیل کھیلا، اس نے ترقی کا نعرہ لگا کر اس نے جو ہے ان آرٹیکلز کو جو ہے ایبروگیٹ کیا، لیکن ترقی تو کیا ہوتی وہاں پہ تو اور حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں. ایسے میں حکومت پاکستان کی سفارتکاری کے حوالے سے ظاہر ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کشمیر کی آواز ہے، اور کشمیریوں کی پاکستان سے محبت کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنے شہداء کو بھی پاکستانی پرچم میں لپیٹ کر دفن کرتے ہیں. تو پاکستان کی جو سفارتکاری، اس سے آپ کتنی مطمئن ہیں یا کتنا ایک خلا آپ دیکھ رہی ہیں اگر ہے تو؟ دیکھیے میں تہہ دل سے پاکستانی قوم کی شکر گزار ہوں کہ پچھلے 33 ایئر سے کشمیر سالیڈیرٹی ڈے منایا جا رہا ہے، اور پوری قوم کی آواز ہے، صرف حکومت وقت کی نہیں ہوتی، یہ پوری قوم، ہر بچے، بزرگ، بوڑھے اور مرد عورت، ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی کے لوگ جو ہیں پاکستانی قوم کے، ان کے دل خون کے آنسو روتے ہیں کشمیریوں کے لیے. مگر میں سمجھتی ہوں حکومتی سطح پہ کم از کم اگلے 5 سے 10 سال کے لیے ہمیں ایک کشمیر ایمرجنسی پالیسی امپوز کرنی پڑے گی، اور اس کے تحت ہمیں ایک کشمیر سیل، باقاعدہ ایک لیگل سیل بنانا پڑے گا فارن آفس کے اندر، جو اس لافر کو رسپونڈ کرے. اور کشمیر انوائے ہمیں ڈیمانڈ کرنا چاہیے یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ریزولوشن ٹیبل کرائی جائے UN کی طرف سے کہ ڈیموکریسی کے جو انلیگل چینجز ہو رہے ہیں ان کو روکا جائے. تھینک یو. بہت بہت شکریہ مشال ملک صاحبہ. مجھے اندازہ ہے کہ آج پورے دن آپ کی بہت جو مصروفیت رہی، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. کرنل اسد محمود اور فرحت علی میر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. میر صاحب، آپ کی طرف آؤں گا. حالات دن بدن جو ہے وہ برے سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں کشمیر کے حوالے سے، اور اس میں ہمارا اٹوٹ انگ ضرور ہے. ساری چیزیں ہم کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیے، کیونکہ آپ جس جگہ پہ بیٹھے ہیں وہاں سے بس کچھ ساتوں کا فاصلہ ہے. آپ تو اس طرف دیکھتے بھی ہیں، اس مطلب آزاد کشمیر سے وہ وادی بھی آپ کو نظر آتی ہے. ایک طرف انتہائی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور دوسری طرف جو ہے 9 لاکھ فوجیوں کے نرغے میں ہے مقبوضہ وادی. جی بہت شکریہ آپ کا. ابھی مشال ملک صاحبہ نے حریت کے رہنما جو باقی جو اس وقت گرفتار ہیں یا ریپریشن ہو رہی ہے، ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں، جو بلیٹنٹ وائلیشنز آف جو UN سیکورٹی کونسل ریزولوشنز کی ہوگی، اس کی تو آپ نے ابھی بات کی ہے.
ہم آزاد کشمیر میں یہ آزاد کشمیر کی گورنمنٹ جو ہے پرائمریلی یہ ایک گورنمنٹ قائم ہوئی تھی ایک مہاراجا کے خلاف جو بغاوت ہوئی ہے اس کے نتیجے میں تاریخ آزادی کشمیر جو 1931 سے جاری تھی اس کے حوالے سے پھر جو پارٹیشن پلان 1947 کا آیا جس میں 2 ڈومینین بن گئی ہے یہ بیسیکلی انفنش ایجنڈے کے طور پہ اور پھر لبریشن آف دی ہول اسٹیٹ آف جموں کشمیر جس کے بارے میں یہ پارٹیشن پلان کے مطابق اس اصول کے تحت اس کی جو وہ الائنمنٹ ہونی تھی ادھر پاکستان اور انڈیا کے ساتھ تو وہ سارے اصولوں کی خلاف ورزی کے طور پہ اب ہم ایل او سی کے اوپر بیٹھے ہوئے میں خود ڈیوائیڈڈ فیملی سے ہوں تو ہمیں وہاں کی ریپریشن وہاں کی جو بلیٹنٹ ہیومن رائٹ وائلیشنز پھر 47 کے بعد کی جو انڈین پالیسیز ہیں وہاں پر انڈین کی جو بلیٹنٹ جو وہاں پہ اپنے وعدہ خلافیاں ہیں انٹرنیشنل کووننٹس انٹرنیشنل جو کنونشنز کے علاوہ خود انڈیا اور مسئلہ کشمیر کے اوپر جو قراردادیں ہیں تقریباً 12-14 قراردادیں یو این سیکورٹی کونسل کی ہیں اور ایک وقت تو یہ تھا کہ یو این سیکورٹی کونسل جو ہے وہ بڑا پرومپٹ اس پہ انڈیا کی طرف سے 1 جنوری کو جب انڈیا پاکستان کے خلاف بلیم کر کے وہ اگریشن کے حوالے سے چلا گیا اور وہاں پہ فوری طور پہ انڈین وہ اس کی آواز کے اوپر ان کی درخواست کے اوپر قراردادیں بھی ہوئی ہیں یو این سی آئی پی ریزولوشن جو کمیشن بھی بنے ہیں پھر اس کے بعد ڈیلیگیشنز بھی گئی ہیں پھر 65 تک 57 تک ایون جب مقبوضہ کشمیر کے اندر کانسٹیچوئنٹ اسمبلی نے آئین بنانے کے تحت کوئی گورنمنٹ پاکستان انڈیا کے ساتھ ارینجمنٹ کیا تو اس کا بھی انہوں نے نوٹس لیا اور انہوں نے کہا نہیں وہ ریٹریٹ کیا انہوں نے اپنی قراردادوں کو کہ وہ جو اصول طے ہو چکا ہے 30 اگست 1949 میں اور 5 جنوری کی قراردادوں میں اور ان کے مطابق ہی اس کی فائنل ڈسپوزیشن ہوگی. اب انفارچونیٹ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ دیا مشال ملک صاحبہ نے بھی بات کی ہے کہ ہمیں کچھ اس طرح کے آؤٹ آف باکس انتظامات کرنے ہیں کہ جس کے تحت انٹرنیشنل کمیونٹی کو یو این کے سسٹم کو آپ نے ان کے کانشیس کو آپ نے اٹریکٹ کرنا ہے اور اس کے اوپر وہ اپنی کاگنیزنس لے لیں چونکہ 15-20-25 سال سے جو ہے وہ یہ باقاعدہ جو ہے وہ ایک آرگنائز انداز سے انڈیا ریپریشن کر رہا ہے اور اٹراسٹیز کی اس نے انتہا کر دی ہے لیکن 5 اگست میں اس نے وہ سارا کچھ ریپریوڈیٹ کر دیا ساری جو یو این کی قراردادیں ہماری کے اوپر ہیں اور اس کا سٹیٹس چینج کر کے اس کو یونین ٹیریٹری ڈکلیئر کر دیا لیکن ہوا کچھ نہیں ہے ہماری طرف سے بھی وہ ایز سچ کوئی کنکریٹ سٹیپ نہیں دیا گیا انٹرنیشنل کمیونٹی کو اٹریکٹ نہیں کیا گیا انٹرنیشنل کوئی مجھے حیرانگی ہوتی ہے میں آپ دیکھ رہا تھا کہ 33 سال ہو گئے ہیں ابھی جو ہم آج کا جو ہم دن منا رہے ہیں یہ 5 فروری جیتی کر رہے ہیں کشمیریوں کے ساتھ ان شہداء کے ساتھ اور ان جو وکٹمز ہیں ان کے ساتھ ہم کر رہے ہیں اور مسئلہ کشمیر کو کی جو اس کی افادیت اور اہمیت ہے اس کو تو اجاگر کر رہے ہیں لیکن یہ چیزیں جو ہے یہ شاید ریلیز یا باقی جو سیمینارز ہو رہے ہیں یا اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا بہت بڑا ایک ایسٹ ہے اپنا ہمارا کشمیری ڈائسپورا اور پاکستانی ڈائسپورا دنیا میں ہے اور ہم ان کو یوٹیلائز اس طرح نہیں کر پائیں بھی نہیں کر سکتے ہم یو این سسٹم کو کے اندر پینیٹریٹ نہیں کر رہے ہیں کہ یہ جتنی بھی ریپریشن ہو رہی ہے انڈین کی ایک جینوسائیڈ لائک سچویشن اس نے ڈیولپ کی ہوئی ہے اور بالکل لوگوں کی آواز یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم تو کر رہے ہیں اور ہمیں کرنی بھی چاہیے اسد محمود صاحب ہم تو کوشش کر رہے ہیں اور ہمیں کرنی بھی چاہیے لیکن جو عالمی حقوق کے چیمپئن ہیں انسانی جو بڑے انسانیت کے علمبردار ممالک ہیں تنظیمیں ہیں وہ کہاں پر کھڑی ہیں اسپیشلی یہ 5 اگست کے بعد سے جو کچھ بھی پچھلے 3-4.5 سال میں ہو رہا ہے جس طریقے سے وہاں پہ قتل و غارت گری ہو رہی ہے دنیا کیوں نہیں دیکھ رہی اسے یونائٹڈ نیشنز یوکرین والے معاملے پر کھڑے ہو جاتا ہے ایسٹ تیمور والے معاملے کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے کشمیر کیوں نہیں نظر آتا کیوں بیک برنر کے اوپر ہے آخر انڈیا اتنی بڑی مارکیٹ ہو گئی کہ وہ پورے دنیا کے امن و امان کو توبالا کر دے بسم اللہ الرحمن الرحیم تھینک یو سو مچ بالکل عمران آپ کا سوال بالکل بجا ہے فائن یہ ڈوئل سٹینڈرڈز آپ کہہ سکتے ہیں آپ منافقت دیکھتے ہیں جو کہ یونائٹڈ نیشن کی بھی ہے اور پھر پوری ویسٹرن ورلڈ کی اور امریکہ کی آپ دیکھتے ہیں
کہ بالکل آپ نے ٹھیک اگزامپل دی. یوکرین کے ساتھ ایسا لگتا ہے جی کہ پورا یورپ امریکہ ایک لحاظ سے بھی اسٹینڈ کرتا ہے. ایسٹ تیمور کی آپ نے اگزامپل دی, لیکن نو بڈی اسپیکس اباؤٹ فلسطین, نو بڈی ٹاکس اباؤٹ کشمیر. اور میں یہ بھی آپ سے ضرور کہوں گا کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا, I'm talking of 5 اگست 2019 کی, ٹھیک ہے, بھی انہی کے آرٹیکل تھا ان کا 35A اور 370, اس کو انہوں نے ایبروگیٹ کر دیا, اور سارے جتنے بھی کشمیری تھے انہوں نے کہا جی کہ نہیں, یو آر پارٹ آف بیسیکلی ناؤ انڈیا, یو آر انڈین سٹیزن, اور اب جو بھی سلسلہ ہوگا وہ آپ ہمارے ساتھ ایک لحاظ سے چلیں گے. اور وہی آپ نے انٹروڈکشن جو دیا تھا کہ ترقی کا خواب ایک لحاظ سے دکھانے کی. انفارچونیٹلی میں آپ سے بتاؤں کہ ہماری پچھلی حکومت اور اس سے پہلے بھی جو ہمارا ایک لحاظ سے ایک بڑی جس کو کہتے کمپریہنسو پالیسی ہوتی کشمیر کو ایک لحاظ سے ہینڈل کرنے کی, انڈیا کو ٹیکل کرنے کی, اور فار دیٹ میٹر یہ اتنا سیریس ایشو ہے. ہمارے کشمیری مطلب پچھلے اگر 90 سے لیتے ہیں اور اب تک 1 لاکھ سے زیادہ ہمارے کشمیری بھائی بہن جو ہیں وہ ان کو شہید کر چکے ہیں. آپ ایک گھر کے اندر جا کے دیکھیں, آپ کو کوئی نہ کوئی سٹوری وہاں پر ملے گی. ٹو بی ویری آنیسٹ, سب سے پہلے تو ہمیں یہ کہنے کی ضرورت ہے پاکستان اور کشمیر بالکل علیحدہ نہیں ہیں. اگر 1947 کی بات کرتے ہیں, جنگ ہوئی, اس کے بعد سیکیورٹی کونسل کی قرارداد ہے, اٹس ویری کلیئر کہ جی پلیبیسائٹ ہوگا اینڈ آر کشمیریز دے ہیو ٹو ڈیسائیڈ کہ جی آئیدر دے آر گوئنگ ٹو بی ود انڈیا اور دے آر گوئنگ ٹو بی ود پاکستان. ایک تو اس کو آگے ایک لحاظ سے لے کے چلنا چاہیے تھا. جو دوسری میں آپ سے یہ کہوں کہ جب انڈیا نے اتنا بڑا ایکشن کیا تو ہماری طرف سے ہماری حکومت نے, ہمارے فارن آفس نے, کیا واقعی ہم نے کوئی ایسا کام کیا, یا پھر آئی وڈ سے کہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو ہمیشہ آئی وڈ سے کہ وہ کشمیر کا چورن بیچ رہی ہوتی ہیں ایکچولی. اور پریکٹیکلی میں دیکھتا ہوں کہ چاہے وہ 5 اگست کا دن ہے یا آج کے دن 5 فروری کی بات کریں, ہمارا میڈیا بھی ایک لحاظ سے جاگ جاتا ہے. بٹ آئی سے کہ یہ تو ایٹراسٹیز ایوری ڈے دے آر بینگ کمیٹڈ. عمران, یہ جو قتل و غارت گری ہے, جو اسٹیٹ ٹیررزم ہے, یہ جو ننگی دہشت گردی جو ہے وہ مودی کی ہے, اینڈ مودی جو شیطانی ٹرائکا کو ہیڈ کر رہا ہے, دے آر ڈوئنگ اٹ ایوری پاسنگ ڈے. وائی اٹ از اونلی آن 5 فیبروری آئی وڈ سے. سو میں یہ سمجھتا ہوں انڈیا کو ایک تو کھل کھیلنے کا میں سمجھتا ہوں کہ موقع مل گیا, اور اسپیشلی 5 اگست 2019 کے بعد جو ہمارا ایک لحاظ سے لوک وارم ریسپانس رہا ہے, ہمیں جس طریقے سے آگے لے کے جانا چاہیے تھا, انڈیا کو پرسو کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, میں ذرا ان پالیسیز کے حوالے سے, کشمیر پالیسیز کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا, اور کیا ہماری ذمہ داری عائد ہوتی تھی اسپیشلی 5 اگست کی. میرے دونوں گیسٹ اس وقت موجود ہیں, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. بات کر رہے ہیں بھارتی جارحیت کی. کشمیر میں جو اس کے ایک وحشت کا کھیل کھیلا ہوا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان میں اس حوالے سے جو ہمارے پلیٹ فارمز ہیں, اسپیشلی جو کشمیر کمیٹی کے حوالے سے بات کی جاتی ہے, پھر ہماری سفارتکاری کے حوالے سے. اور کرنل اسد محمود ریٹائرڈ بھی موجود ہیں, اور فرحت علی میر بھی موجود ہیں. فرحت صاحب, آپ کی طرف آتا ہوں, کیونکہ ماضی میں پچھلی حکومت نے بہت زیادہ تنقید کی تھی کشمیر کمیٹی کے حوالے سے, اور اس کے بعد خان صاحب نے کہا کہ وہ دنیا بھر میں کشمیر کی آواز بنیں گے, کشمیر کاز کے لیے کام کریں گے. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ ایکٹیویٹی نظر آئی, اسپیشلی 5 اگست 2019 کے بعد سے. تو وہ بعد میں موجودہ حکومت, اس کو تو میں کہوں گا بیچارے ان کو اپنی حکومت کے لالے پڑے میں, کیا کچھ ثمر آمر رہی چیزیں, کچھ فروٹفل رہی, یا بس آنیاں جانیاں کی سب نے؟ دیکھیں جی, ایک تو میں کلیریفیکیشن کرنا چاہتا ہوں کرن صاحب کے لیے بھی اور جنرلی, کہ آرٹیکل 370 آف دی انڈین کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ایبروگیٹ نہیں ہوا. انہوں نے 368 کے تحت آرٹیکل کو استعمال کرتے ہوئے آرٹیکل 35 جو ہے اس کو ایبروگیٹ کر دیا, جس میں ہمارے وہ علیحدہ سٹیٹس تھا اور اسٹیٹ سبجیکٹ اور باقی چیزیں تھیں. ابھی وہ آپریٹ جو کر رہے ہیں, جو کانسٹیٹیوشن اسمبلی کی ان کو ضرورت تھی 370 کے تحت کوئی لا جو ہے انڈین پارلیمنٹ کا بنا ہوا کوئی لا یا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا جو ہے اپسو فیکٹو جموں کشمیر کے اندر آپریٹیو نہیں ہوگا, اس کا آرٹیکل 3 جو تھا, سب آرٹیکل 3, اس کو انہوں نے ایبروگیٹ کر کے اب وہ ڈائریکٹ 370 کے تحت اس کو یونین ٹیریٹری بنا کے اس کو ریگولیٹ کر رہے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ انڈین کانسٹیٹیوشن کے اندر تمام آرٹیکلز وہ جو کشمیر سے متعلق ہے اس کو ایبروگیٹ کر کے اس کو
تو وہ ایبروگیٹ نہیں کیا انہوں نے مطلب پارشلی اس کو ایبروگیٹ کر دیا، 35 کو سٹیٹس ختم کر دیا، یونین ٹیریٹری بنا دیا جی، اور وہ اب ڈائریکٹلی جو ہے وہ سے انڈین گورنمنٹ اپنے کانسٹیٹیوشن کو آپریٹ کر کے ان کا آئین جو ہے نا وہ سسپینڈ کر دیا. دوسری بات یہ ہے سر کہ پاکستان اب بہت سی کرٹیسزم ہوتا ہے، جو کشمیر کمیٹی پہ بھی آپ کر لیں، آپ 30 سالوں سے اظہار یکجہتی بھی کر لیں، ایکشنیبل ایجنڈے کے اوپر ہم بات کریں اگر تو زیادہ بہتر ہوگا کہ پاکستان کو وہ کون سے اقدامات کرنے چاہیے. چونکہ کشمیریوں کے لیے ایک ہی اس کی ایڈوکیسی ہے اور یہ تمام یو این کی ریزولوشن جو ہے کشمیر کے اوپر، اس میں پارٹی جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا پارٹیز ہیں. اور جب تک آپ اس کے اوپر انٹرنیشنل کمیونٹی کو لے کے نہیں آئیں گے، یہ تو دوسری بات ہے کہ انڈیا کی اتنی بڑی اکانومی اور اس کی انٹرنیشنل ان کے انٹرسٹ ہیں تو وہ تو چلو وہ کریں گے، لیکن ہم نے اپنے ایشو کے لیے ہم نے کشمیر میں ریپریشن کو جو اٹراسٹیز ہو اس کو لے کے ایک ہیومن جو ہے وہ اس کا جو اسپیکٹ ہے، جو ہیومن رائٹس کا اسپیکٹ ہے اور جو سیلف ڈٹرمنیشن کا ایکسپٹ ہے، جو پرنسپل ایکسپٹ کیا گیا اس کو لے کے آگے جانا ہے. یعنی ہم انسانی المیہ کو بیس بنا کر آگے چل سکتے ہیں. جی نہیں، بنیادی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ آزاد کشمیر کا کیا رول ہونا چاہیے، انہوں نے کیا کرنا ہے، کیا انہوں نے جس طرح آج ابھی ہوئی ہے وہاں پہ تقریر اور باقی ساری باتیں کرنے کے بعد انہوں نے اپنے لیے فنڈز مانگے ہیں پرائم منسٹر پاکستان سے، تو یہ ہمیں ان موقعوں کو ان چیزوں کے لیے ضائع کرنے کے بجائے اس کے کہ ڈائسپورا جو ہے وہ آرگنائز طریقے سے وہاں پہ لابی کرے اور ان اداروں کو ان یو این سسٹم کے اندر جو جن کا کلاؤٹ ہے اور جو ممالک اس کے حمایت کرتے رہے، یو کے کرتا رہا، یو ایس ایس آر کرتا رہا، ارجنٹینا کرتا رہا، یہ سارے ممالک ماسوائے اس کے کہ یو ایس ایس آر ایبسٹین کرتا رہا ان قراردادوں کو، وہ کیوں نہیں موبلائز کر پاتے؟ ہماری سفارتکاری جو ہے وہ کیوں اتنی افیکٹو نہیں ہوتی؟ کیا ہمارے راستے میں اور جو شملہ ایگریمنٹ ہے، کیا تاشکند ایگریمنٹ ہے، اس کو بھی ریویو کرنا چاہیے، اور اگر ہے تو اس کو بھی دیکھنا چاہیے، چونکہ اس کے اوپر بھی جو کمٹمنٹس تھی انڈیا کی انہوں نے اس کو بھی نہیں مانا. تو ہمیں ایک ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ انٹرنیشنل لا جو ہے وہ جو پیس کیپنگ، جو انٹرنیشنل جو پیس اینڈ سیکورٹی کی بات کرتا ہے، وہ جو کنونشن جو ہے نا جنیوا کنونشن کی بات کرتا ہے، جو انٹرنیشنل کنونشن آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس کی بات کرتا ہے، تو ہمیں ان چیزوں کو لے کے آگے جانا ہے. تو اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ وہ ہمیں جو کام کرنا ہے، فرسٹ تھنگ فرسٹ، وہ جو کام کرنا ہے وہ کرنے والی بات ہے. باقی تو ٹھیک ہے، ریلیز بھی ہو رہی ہیں، ساری باتیں ہو رہی ہیں، لیکن کیا ہم نے یہ 5 فروری کے لیے آج 30 سالوں میں ہم نے OIC کا کوئی ایک اجلاس اس موقع پہ بلایا؟ کوئی ہم نے انگیج کیے ہیں؟ ہم نے جو لابیسٹ ہیں ہم نے کیا ان کو ٹھیک ہے؟ آپ کے پوائنٹ کو میں رکھتا ہوں ذرا کرنل صاحب کی طرف. اسد محمود صاحب، اب ظاہر ہے کہ جو کشمیری جو قیمت ادا کر رہے ہیں وہاں پر بھارتی جارحیت کی وہ کر رہے ہیں. ایک برہان وانی کی شہادت کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو فلیئر ہوا وہاں پر اس تحریک کو ایک نئی جو ہے وہ جان ملی. ہم ان چیزوں کو کیوں بہتر طریقے سے کیپٹلائز نہیں کر سکے؟ جی، کیپٹلائز نہیں کر سکے. ہم کیوں نہیں کر سکے؟ اور دوسرا یہ کہ ہم ہمیشہ ایک بڑا ہمارے یہاں ایک کہا جاتا ہے کہ جناب کشمیر کے حوالے سے ایک ہماری ایک بڑی ایک کانسٹنٹ پالیسی ہے. کیا حکومتوں کے آنے جانے کے بعد یہ چیزیں بھی تبدیل ہوتی ہیں، پالیسیز بھی تبدیل ہوتی ہیں، یا اس میں وہ اسٹرنتھ نہیں رہتی جو ہمارا قومی موقف ہے وہ ٹرو لیٹن اسپرٹ کے اندر نہیں رہتا؟ میں ایک آپ سے عرض کروں، پاکستان کے طول و عرض میں عمران صاحب آپ ٹریول کر لیں، یو آسک اینی پاکستانی کشمیر کے بارے میں، کشمیریوں کے بارے میں، انڈین اٹراسٹیز کے بارے میں، اینڈ دے سے کہ جی ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. انفارچونیٹلی آئی وڈ سے آپ لوگوں کو کھڑا ہوا دیکھتے ہیں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ. ہماری جو حکومتیں ہیں آئی وڈ سے کہ جو ان کی پالیسی اس کے اوپر ہونی چاہیے. آئی وڈ سے کہ وہ بڑی ایک ایسا ہے کہ یو کانٹ بی دیٹ وے شور کہ نہیں وہ کس ڈائریکشن میں لے کے چلنا چاہتے ہیں. آئی بلیو آن انڈیا وی ہیو ٹو ہیو اے ویری اگریسو، اے ویری جس کو کہتے ہیں پرو ایکٹیو اپروچ اور پالیسی کی ضرورت ہے آن کشمیر اینڈ آن انڈیا. دا ریزن از
جب آپ سے میں نے عرض کیا کہ 1 لاکھ کشمیریوں کو وہ شہید کر چکے ہیں. پاکستان کے اندر انڈیا ٹیرورزم کر رہا ہے, 80,000 سے زیادہ ہم قربانیاں دے چکے ہیں. اینڈ وٹ وی ڈو از کہ آپ ڈوزیئر تیار کرتے جی ہم یونائٹڈ نیشن کے پاس لے کے جا رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں نا, سو مینی ڈوزیئرز ہیو گون ٹو یونائٹڈ نیشن, واٹ از دی آؤٹ کم؟ نتھنگ. ایک میں آپ سے بتاؤں, انڈیا انڈرسٹینڈز اونلی ون لینگویج اینڈ دیٹ از آف پاور. آپ یقین مانیں نہیں تو کون سا پاور وہ بتائیں نا سر, ذرا رہنمائی کریں نا کہ کیا حل ہے, کس طریقے سے ان کو وہ کیا جا سکتا ہے. آپ کیا جنگ کی بات کر رہے ہیں؟ پہلے میں مطلب آپ مجھے یہ بتائیے, اب ہم اکثر بات کرتے ہیں نہیں جی اگر کسی ملک کے اندر جنگ ہو جاتی ہے تو اس کی اکانومی برباد ہو جاتی ہے. امریکہ کو پچھلے 230 سالوں سے آپ پوری دنیا کے اندر جنگیں کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, اس کی تو اکانومی کوئی برباد نہیں ہوئی. وہ امریکہ آج بھی پوری دنیا کو رول کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہمیں ان چیزوں میں سے تھوڑا سا نکلنا ہوگا اور ہمیں اسی ٹون اسی لینگویج کے اندر انڈیا سے بات کرنی ہوگی جیسے نریندر مودی بات کرتا ہے پاکستان کے بارے میں, جیسے امیت شاہ یا پھر اجیت ڈوبل, یہ 3 شیطانی ٹرائکا انڈیا کو جو رول کر رہی ہے, وہ جیسے وہ بات کرتے ہیں ویسے ہم نے ان کے بات کرنی ہے. آپ یقین مانیں جس طرح کی ڈیروگیٹری لینگویج وہ انڈینز استعمال کرتے ہیں اباؤٹ آر کشمیری بردرز اینڈ سسٹرز, ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. نو وٹ وی سے, ہمیں کسی صورت کے اندر بھی اس سارے کشمیر از آر آئی وڈ سے شہرک تو ہم کہتے ہیں بٹ پریکٹیکلی ایز پاکستانی, اور ہماری جو حکومتیں ہیں دے ہیو ٹو پروو کہ یس کشمیر ہماری ایک ریاستی شہرک ہے. اب یہ تو نہیں ہم کریں گے نا, آج 5 فروری ختم ہوا, 6 فروری کو سارے جھنڈے سارا کچھ کرا کے ختم کر دو, اب انتظار کرو جی 5 اگست آئے گی تو چلو پھر ہم نئے سرے سے سارا کام شروع کریں گے. ناٹ ایٹ آل. 365 دن سال کے ہیں, ان 365 دن کے اندر پوری دنیا کے اندر یہ کشمیر کے اوپر جو ظلم و ستم انڈیا کر رہا ہے ان کو ہم نے لے کر آنا ہے, ہماری حکومت نے لے کر آنا ہے. انفارچونیٹلی جس طرح آپ کی یہ کشمیر کمیٹی ہے, جس طرح ان کو کام کرنا چاہیے تھا, ڈو یو ریئلی تھنک کہ وہ اس طریقے سے کام کرتے چلے؟ میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں نا, میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں. خان صاحب نے کہا تھا کہ وہ پوری دنیا میں کشمیر کی آواز بنیں گے, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. بالکل دیکھیں, ایک میں آپ سے بتاؤں, ہاں یونائٹڈ نیشن کے فورم کے اوپر ہی اسپوک ویری ویل اباؤٹ آئی وڈ سے کہ کشمیر, لیکن اس کے علاوہ بھی تو آپ نے کچھ کرنا ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, میر صاحب نے ٹھیک بات کی. آپ دونوں ہمارے ساتھ موجود. اس وقت ہماری کیا ذمہ داری ہے من حیث القوم, ہماری کیا ذمہ داری ہے, اس کے اوپر ہم بات جاری رکھے ہوئے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. میر صاحب, ایز آئی سیڈ ارلیئر کہ کشمیری بیچارے اپنے شہداء کی میتیں بھی پاکستانی پرچم میں دفناتے ہیں, اور خوشی اگر کوئی ہو تو پاکستان جب کبھی میچ جیتتا ہے تو مقبوضہ وادی میں باقاعدہ آتش بازی کی جاتی ہے, وہاں پہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگتے ہیں. ایسے میں اب ہماری کیا ہمیں کرنا چاہیے, آؤٹ آف دا باکس سولوشن کیا ہوگا میر صاحب؟ جی بالکل, یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی آبادی اور مقبوضہ کشمیری جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کتنا پیار کرتے ہیں, اور اسی طرح ریسپروسٹی پاکستان کے لوگ, پاکستان کی عوام کشمیر کے لیے ان کے ساتھ دل دھڑکتے ہیں اور ان کے لیے پوری اس طرح ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے, میں مختصراً ابھی چونکہ ٹائم بھی آپ کا ختم ہو رہا ہے تو میں گزارش یہ کروں گا, 2-3 چیزیں ہیں جو کرنے والی ہیں. مثلاً ہمارے پاس پاکستان کے علاوہ کشمیریوں کے پاس اور کوئی ہمارا وکیل نہیں ہے اور ملجا ماوا کوئی نہیں ہے جو اس کیس پہ اس کیس کو آگے لے کے جاتا ہے اور کشمیریوں کی آواز جو ہے وہ بن سکتا ہے انٹرنیشنل اس کے اندر پلیٹ فارم کے اوپر. پھر پاکستان خود اس میں فریق ہے ان تمام قراردادوں کا. چنانچہ 5 اگست 2019 کو اگر آپ دیکھیں تو اگر انڈیا یہاں پہ منگلا ڈیم 1960 میں بن رہا ہے تو وہ سلامتی کونسل میں چلا جاتا ہے, اور اگر آئی سی جے میں جانا ہے تو وہ چلا جاتا ہے. تو کیا وجہ تھی کہ 5 اگست 2019 میں تو پورا انہوں نے اس کا جو پولیٹیکل سٹیٹس چینج کر دیا, اس کی ڈیموگرافی کو وہ تبدیل کرنے جا رہے ہیں, اور ہم نے اقوام متحدہ میں سلامتی کونسل کے پاس یا جنرل اسمبلی میں کوئی ایک بھی درخواست ہم نے عملاً پیش نہیں کی ہے. باقی تو چلے تقریریں ہو گئی ہیں, وہ ساری اپریشیٹ کی جاتی ہیں. اب 2 باتیں ہیں ہمارے پاس.
صرف UN کی قراردادیں ہیں جن کے اوپر ہم نے مسئلہ کشمیر کے اوپر لڑنا ہے. باقی جو بات کرنل صاحب کر رہے ہیں وہ تو اس کو بھی ہم نے ایک فیز وہاں بھی وہ گزر چکا ہے. جس زمانے میں یہ ہم نے اپنا اس کو اناؤنس کیا تھا یوم یکجہتی 1990 میں، اور قاضی حسین احمد اور باقی لوگوں نے اس کو آگے لے کے آئے، وہ بھی ایک فیز رہا ہے. لیکن ہمارے پاس قراردادوں کے علاوہ اور کوئی ایسی چیز نہیں جس کو ہم آگے لے کے اس کی فائنل ڈسپوزیشن کی طرف ہم مسئلہ کشمیر کو لے کے جائیں. اسد صاحب ایک چیز میں یہ جاننا اپروچ کرنا ہے، سلامتی کونسل کو اپروچ کرنا ہے کہ ان قراردادوں کے نتیجے میں پلیبسائٹ ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ انڈیا گورنمنٹ نے اسٹیٹ کی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے بنانا ہے. ایک تو اس کو بالکل لاسٹ کامنٹ میں چاہوں گا اسد صاحب ایک چیز اور وہ یہ کہ زیادہ سے زیادہ انگریزی میں پروگرام ہونے چاہیے کشمیر کے حوالے سے پاکستانی میڈیا کے اوپر، کیونکہ بھارت جو ہے جب انگریزی کے پروگرام کرتا ہے تو وہ پورے ویسٹ پورا دیکھتا ہے، پوری مغربی دنیا دیکھتی ہے اور وہ اپنی چیزیں بیچتا ہے. کیا کہیں گے سر لاسٹ کامنٹ اس کے اوپر میں ذرا چاہوں گا. بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. میرا خیال ہے یہ تھوڑا سا ٹائم ہمارے پاس ہے. ایک تو ہمیں بالکل کلیئر میسج انڈیا کو دینا ہے. 1 لاکھ کشمیری شہید ہوئے، 80,000 پاکستانی وار آن ٹیرر کے اندر شہید ہوئے. اس کا حساب ہم نے انڈیا سے لینا ہے. آج بھی اگر دیکھیں کہ وہ خون کو منجمد کرنے والی سردی کے اندر ہمارے کشمیری بھی موجود ہیں اور ہماری مسلح افواج کے لوگ سولجرز. ٹھیک سر اس ایشو کے اوپر ظاہر ہے کہ اس کے اوپر اگلے پروگرام سے ہم رہنمائی چاہیں گے. بس اسی عزم کے ساتھ میں پروگرام کو ختم کروں گا کہ یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، اور جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.